अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए दुआ कर लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 9 तक हमने देखा था। आज इंशाल्लाह आयत नंबर 10 से हम शुरू करेंगे। जी चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 10 सूरह आले इमरान। इन्नल लदीना कफरू, बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया, लन हरगिज नहीं, तुगनी काम आएगा, अनहुम उन्हें, अम्वालुहुम माल उनके, वला और ना, औलादुहुम औलाद उनकी, मिनल्लाहि अल्लाह से शैआ कुछ भी, व उलाइका और यही लोग, हुम वो, वक़ूदुन नार ईंधन है आग का। जी, ये इसका तर्जुमा है। तो क्या बताया जा रहा है इसमें कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, उनको जो है उनके माल और औलाद क़यामत के रोज कुछ काम नहीं आएंगे। अब हम पीछे पिछली आयत जब हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाहा ला युख़लिफ़ुल मिआद। पिछली आयत में बात हो रही थी कि अल्लाह ताला जरूर बजरूर जो है क़यामत के दिन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे, है ना। तो इसी का फिर बाद में अब आगे बताया जा रहा है कि जब आखिरत का दिन होगा, उस दिन सब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। अल्लाह ताला उस दिन क्या करेंगे? लोगों का मुहासबा करेंगे उस दिन, सबको जमा करके एक हशर के मैदान में। तो उस दिन क्या होगा? वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यानी कि जो लोग कुफ्र पर अड़े रहे, जिन्होंने अल्लाह ताला का इनकार किया, अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया, उसके नबी का इनकार किया, उस दिन उनको ना उनका माल काम आएगा कुछ भी, और ना ही उनकी औलादे काम आएंगी कुछ भी। ठीक है। तो देखिए हम क्या देखते हैं, इंसान जो है अक्सर क्या है, माल की मोहब्बत के पीछे पड़कर अल्लाह की आयत का ज्यादातर इनकार करता है, अल्लाह के अहकाम को नहीं मानता, उनको पीठ पीछे कर देता है, उनको छोड़े रहता है माल की मोहब्बत में पड़ने की वजह से, है ना। और हम देखते हैं कि दुनिया की मोहब्बत में पड़ के अपने माल, अपने काम, अपने कारोबार, अपने करियर्स में बिजी रहने की वजह से और इन सब की अट्रैक्शन में फंस कर रह जाता है इंसान, और फिर दीन से दूर होता चला जाता है और वापस पलट कर नहीं आता दीन की तरफ। अगर कोई आता भी है दीन की तरफ, अल्लाह के इबादत की तरफ, तो भी आधे अधूरे दिल से आता है, मतलब पूरा पूरा नहीं आता है फिर भी। तो क़यामत के दिन ये जो माल हम कमा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, जिनके पीछे लगे पड़े हैं हम दिन रात, और बैंक हमारे भरे जा रहे हैं और जमीन जायदाद हमारी बढ़ी जा रही है, तो कितना ही भी खजाना हम इकट्ठा कर लें आज अपने लिए इस दुनिया में, सबको फिर लेकिन क्या करना है? फाइनली जाना तो अल्लाह ताला के पास है। और उस दिन अगर हमने इस दुनिया में जो है हक अदा नहीं किया अल्लाह ताला का, तो उस दिन हम ये नहीं कह पाएंगे कि अल्लाह ताला हमें छोड़ दे, ये माल जो है ये सब कुछ हमसे ले ले और हमें माफ कर दे। उस दिन ये माल हमारे किसी काम नहीं आने वाला है, इसके बदले हमें छोड़ा नहीं जाएगा, उस दिन कुछ फायदा नहीं देगा ये। ठीक है। और इसी तरह औलाद भी, इंसान जो है, इंसान हो या हम अपने आप को ही ले लें,
ہماری پوری پوری زندگیاں جو ہیں اولاد کے لیے گزر جاتی ہیں، ان کے لیے کھانے کمانے میں، ان کی دیکھ ریکھ کرنے میں، ہے نا، ان کا ہمارا سارا وقت جو ہے اسی طرح گزر جاتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے رہتے ہیں اور اپنی عبادتوں میں ہم کوتاہی کرتے رہتے ہیں اپنی اولادوں کی وجہ سے. تو یہ اولادیں بھی اس دن کچھ کام نہیں آئیں گی. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں آتا ہے سورہ عبسہ میں، آپ سب نے پڑھا ہوگا 34 36 تک، کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے، اور اپنے بیٹوں سے. سمجھ رہے ہیں؟ دور بھاگیں گے سب ایک دوسرے سے. جو لوگ دنیا پرست ہوں گے وہ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے. یہ رشتے اس دن باطل ہو کر رہ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. بس کون سا رشتہ باقی رہے گا اس دن؟ جو متقی لوگ ہوں گے ان کے رشتے قائم رہیں گے اس دن بھی، ان کی دوستیاں قائم رہیں گی اس دن بھی. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے، اس لیے ہم نے قرآن میں ایک اور جگہ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم واولادکم من ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. تو اس بات کا خیال رہنا چاہیے. کفار مکہ بھی کیا کہتے تھے؟ کفار مکہ جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرَكُمْ مَالًا وَأَوْلَادًا، کہ ہم تم سے زیادہ ہیں مال میں اور اولاد میں. فخر کرتے تھے. تو مال کی اور اولاد کی کثرت انسان کو غرور اور تکبر میں ڈبو دیتی ہے. اکڑ کر رہتا ہے وہ ہر وقت. مال اور اولاد کی اکڑ اس میں آ جاتی ہے. تو یہ مال اور اولاد تو کچھ کام نہیں آنے والے قیامت کے دن، بتا دیا گیا ہے ہمیں. اور سورۃ سبا 37 میں بھی آتا ہے کہ یہ تمہارے مال اور اولاد، یہ مال اور اولاد نہیں تمہارے جو تمہیں ہم سے قریب کر دیں گے، مگر جو ایمان لائے اور اس نے اچھے عمل کیے. تو ضرورت کیا چیز ہے؟ ایمان لا کر اچھے کام کرنے کی. ٹھیک، چلیں پھر آگے فرمایا اسی میں آیت میں، وَأُولَئِكَ هُمْ، اور یہی لوگ ہیں وہ جو وقود النار، جو ایندھن ہے آگ کا. استغفر اللہ. یعنی کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، مان کر نہیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، پھر یہ لوگ کیا ہیں؟ ایسے انسان مطلب جہنم کا ایندھن بنیں گے، فیول ہوں گے. اور جب یہ انسان جلیں گے اس طرح کے جہنم میں، تو ان کے جلنے سے آگ جو ہوگی اور بھڑکے گی اور زیادہ بڑھ جائے گی، کم نہیں ہونے والی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان لوگوں میں نہ کرے. نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 11. کدأب آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کی، والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ، تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بذنوبہم، بوجہ ان کے گناہوں کے، واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا والا ہے. تو اب ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا کیسا معاملہ ہوگا وہ بات بتائی جا رہی ہے، جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان قوموں کا جو ان سے پہلے تھی. دیکھیں اللہ کا طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے اور پھر پوری کی پوری قوم مجموعی طور پر اس رسول کو جھٹلا دیتی ہے، انکار کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو ہلاک کر دیتا ہے. ساری کافر قوموں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم پڑھتے آئے ہیں قرآن مجید میں، ایسا ہی ہوا ہے، تباہ اور برباد کر دیے گئے وہ لوگ. اب اس میں آل فرعون بھی ہیں، اور ان سے پہلے اور جو قومیں آئی تھیں جنہوں نے یہ سب کام غلط کیے وہ بھی ہیں، جیسے کہ قوم نوح، قوم عاد، سمود، قوم شعیب، قوم لوط، یہ ساری قومیں ہے نا. یہ ساری قومیں دنیا میں ہی تباہ برباد ہوئی، اور اسے ہم دیکھتے ہیں، ان سب کے قصے ہم جانتے ہیں. اور کیوں برباد ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے کیسا جرم کیا تھا؟ بہت ہی شدید جرم کیا تھا. ان کے شدید گناہوں کی وجہ سے وہ برباد ہوئے. ٹھیک ہے، بذنوبہم، باوجہ ان کے گناہوں کے. تو شدید گناہوں کی وجہ سے وہ پکڑے گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا. تو یہ جو ہے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں، کہ دیکھیں ان لوگوں کی مثالیں ہم قرآن مجید میں بار بار پڑھتے ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہے، ریپیٹیشن ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کیوں ریپیٹیشن ہو رہا ہے؟ تو ریپیٹیشن بھی اس لیے ہوتا ہے کہ ہم غور کریں، اس سے جو ہے ہم ذرا سمجھیں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو دنیا میں ہی یہ لوگ پکڑے گئے، اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے. تو پھر یہ بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ کیا قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں پکڑے گا ایسے لوگوں کو؟ کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ قیامت کے روز بھی پکڑ کر پھر سزا دے، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اتنی بڑی سزا دے دی اور
ہمیں دکھا بھی دیا. تو ہمیں بھی عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے اس چیز سے، ان کے قصوں سے. یہ جو قصے ہم بار بار پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، کہ جب دنیا میں ان کی پکڑ ہو گئی تو آخر میں بھی ضرور ان کی پکڑ ہوگی. اس لیے ہم لوگ بھی جو ہیں بے خوف ہو کر نہ جیتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ہم ٹھوکر مارتے چلے جائیں. ہم ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی دنیا میں بھی پکڑ آئے اور آخرت میں تو پھر پکڑ ہی پکڑ ہے. تو عبرت لینے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے سزا دینے میں، ذو انتقام ہے. ہم جیسے پیچھے پڑھا تھا ابھی آیت نمبر 4 میں، ٹھیک ہے، ذو انتقام، شدید بدلہ لینے میں. تو بے خوف ہو کر نہیں جینا ہے، ہمیں باشعور ہو کر جینا ہے، اور اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن ہمیں کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، ہمارا محاسبہ ہوگا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 12، قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تم اکٹھا کیے جاؤ گے، الی جہنم، طرف جہنم کے، وبئس المہاد، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ. کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم اکٹھا کیے جاؤ گے طرف جہنم کے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اس آیت کا بیسیکلی پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ملتی ہے، مطلب سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اس کا جو مفہوم ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور جب مدینہ میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ بنو قینقاع یہود کی ایک گروہ تھا جو وہاں رہتا تھا مدینہ میں، بنو قینقاع کو جمع کیا اور ان کو خطبہ دیا. کیا خطبہ دیا؟ کیا بولا ان سے کہ اب جنگ بدر کے بعد کی بات ہو رہی ہے، یہ جب آئے تھے لوٹ کر، کہ اب تم بھی ایمان لے آؤ تو عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو ان کفار قریش کا ہوا ہے. لیکن بنو قینقاع جو تھے انہوں نے کیا کہا، بڑے ہی تکبر میں آ کے جواب دیا. کہنے لگے کہ قریش تو نادان لوگ تھے، ان کو تو ہتھیاروں کا استعمال بھی نہیں آتا تھا، ان کو تو جنگ کرنی آتی ہی نہیں تھی، اس لیے وہ ہار گئے. لیکن ہم کیا ہیں، ہم تو بہت اسلحے والے لوگ ہیں اور جنگ کے خوب ماہر ہیں، اس لیے ہمیں ایسی دھمکی نہ دیجیے آپ. مطلب اتنا وہ اکڑ میں تھے، اس طرح سے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو دیکھیں بیسیکلی یہ بنو قینقاع جو ہے نا، ہم پڑھیں گے آگے بھی ڈیٹیل میں، تو بنو قینقاع جو تھے یہودیوں کا ایک گروپ ہے جو کہ مدینہ میں ہی رہتا تھا. ان کے مدینہ کے اندر ہی ایک مخصوص علاقہ تھا جو سارے کے سارے وہ رہتے تھے، ان کے قلعے وغیرہ بھی تھے وہیں پہ. تو یہ لوگ جو تھے نا اپنے آپ کو بہت زیادہ بہادر سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا پیشہ بھی کیا تھا، دھاتوں کے ساتھ جو ہے ان کا پیشہ تھا، میٹلز کی چیزیں بنایا کرتے تھے یہ لوگ. لوہار تھے، برتن بنانے والے تھے، تلواریں بنانے والے تھے، ہتھیار بنانے والے تھے یہ لوگ، اور ان کے پاس ہتھیار تھے بھی بڑی کثرت سے موجود. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، جنگ بدر میں جو ہے فتح ملی مسلمانوں کو. تو یہ جو یہودی تھے ویسے آلریڈی ان کے دل میں بغض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور جنگ بدر کی فتح کے بعد اور زیادہ ان کی حسد بڑھ گئی، اور زیادہ بھڑک گئے یہ لوگ، اور بغاوت اور زیادہ بڑھ گئی ان لوگوں کی. اور بغاوت کے چکر میں کیا کرتے تھے، لوگوں کو آپس میں جو ہے اکساتے تھے مسلمانوں کو کہ یہ جھگڑنے لگے آپس میں، پہلے کی دشمنیاں یاد کرا کرا کے ان کو. اور ایک بار کیا ہوا، ایک مسلمان عورت ان کے یہودیوں کے بازار میں گئی بنو قینقاع کے، تو وہاں انہوں نے مسلمان عورت کی بے حرمتی بھی کر دی یہودی آدمی نے. اور پھر وہاں پہ مسلمان بھی تھا ایک آدھ شخص، تو اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا. بدلے میں کیا ہوا، ان یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا. تو اس طرح سے معاملات جو ہیں مسلمانوں کے اور یہودیوں کے بیچ اور زیادہ بگڑتے چلے گئے، اور مطلب اصلاح کی اب کوئی طریقہ باقی نہیں رہا. تو یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کا محاصرہ کیا، گھیرا انہیں، اور لگ بھگ 15 دن تک ان کا یہ محاصرہ رہا، گھیرے رکھا انہیں. مطلب اصل جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن محاصرہ ہوا تھا. آخر میں کیا ہوا، ان لوگوں پہ بڑا رعب پڑا اور انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ان لوگوں کو کہا کہ تم سب مدینہ سے نکل جاؤ. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو، یہودیوں کو، بنو قینقاع کو مدینہ سے نکال دیا گیا ان کی ان بغاوت کی وجہ سے، اور جو یہ لوگ کریٹ کر رہے تھے فساد. تو یہ آیت کا پس منظر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، تو عنقریب پھر یہ مغلوب کیے بھی گئے، نکالا بھی گیا ان کو. بعد میں یہ جو ہے دوسری جگہ جا کر جہاں بسے تھے وہاں سے بھی ان کو پھر نکالا گیا، اور جو کہا گیا تھا وہ پورا ہوا. تو لیکن دیکھیں یہ آیت صرف اسی دور کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک خاص پس منظر ہے، لیکن اس کا ایک عام بھی مفہوم ہوتا ہے، عام بھی اس کا حکم ہوتا ہے. یعنی کہ جو بھی کفر کرے گا، جو بھی کفر کرے گا، اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، اس کا انجام جو ہے اسی طرح ہوگا جو اس طرح اس گروہ کا ہوا. یعنی کہ اس کا انجام پھر جہنمی ہوگا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ حق جاننے کے بعد پھر انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انجام یہی ہوگا. چلیے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 13. آیت نمبر 13. قد کان لکم آیتن، تحقیق ہے تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فی فئتین التقطا، دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے. فئتن ایک گروہ، تقاتلو وہ لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، واخری اور دوسرا، کافرتن کافر تھا. یرونہم وہ دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم دو گنا اپنے سے، رأی العین دیکھنا آنکھ کا، واللہ اور اللہ، یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے. ان بے شک فی ذالک اس میں، لعبرۃ لأولی الابصار البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے. ٹھیک، یہ اس کا ترجمہ ہے. تو اب مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کفر کرنے والے کیسے مغلوب ہوں گے، کفر کرنے والے کیسے مغلوب ہوں گے، یہ بات بتائی جا رہی ہے. جیسے کہ جنگ بدر میں ہوا، ویسے ہی باقی کفر کرنے والے بھی مغلوب ہو جائیں گے، کیے جائیں گے. تو جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ اب اس میں تھوڑا سا اس میں جنگ بدر کا تذکرہ ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، دو گروہ میں جو آمنے سامنے ہوئے. تو دو گروہ جو آمنے سامنے ہوئے تھے وہ کون سے دو گروہ تھے؟ اس میں سے ایک تو مسلمانوں کا لشکر تھا، اور دوسرا لشکر تھا کافروں کا، قریش کا، ہے نا، قریش مکہ کا. ان کی آپس میں مدبھیڑ ہوئی تھی بدر کے مقام پر. تو ایک گروہ جو تھا وہ تو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، دین کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر لڑ رہا تھا، جو کہ مسلمانوں کا گروہ تھا. اور تو جو دوسرا گروہ تھا وہ کافروں کا گروہ تھا. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دگنا، آنکھوں سے دیکھنا. یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے انہیں دوگنا اپنے سے دیکھنا، آنکھوں کا دیکھنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں جنگ بدر میں کیا تھا، مسلمان کی جو تعداد تھی 313 تھی، 313، اور مشرکین جو تھے اراؤنڈ 950، 950 تھے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم دیکھیں کفار کا، دیکھیں کہ کفار دیکھ رہے تھے کہ اس جنگ میں مسلمان جو تقریباً اراؤنڈ بس 313 تھے، ان کو کفار جو تھے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. یعنی کہ کفار مان لو اگر 1000 مان لو تو 2000 وہ اپنے آپ کو، ان کو مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا. تو سوچو کتنا زیادہ ان کو نظر آ رہے تھے مسلمان باذن اللہ. ٹھیک ہے، اور یہ جو دیکھنا تھا اللہ تعالیٰ ان کو واقعی میں ان کی آنکھوں سے انہیں دکھا رہا تھا، واقعی میں وہ دیکھ رہے تھے، صرف خیالات ہی نہیں تھا ایسا، تاکہ ان پر روب پڑ جائے، ہے نا. اگر وہ دیکھتے بس 313 ہی مسلمان ہیں، ان سے تو ہم یوں ہی نبٹ لیں گے، ہے نا، تو ان کی تو اور ہمت بڑھ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر روب ڈالا اور ان کو اپنے سے دگنا دکھایا. ٹھیک، اور دوسرا معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کافروں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے. اب مسلمان دیکھیں کتنے ہیں، 313 ہیں، اور کافر اصل میں ہے تو 950، لیکن دیکھ کتنا رہے ہیں مسلمان انہیں، جسٹ مطلب اراؤنڈ 626 کے قریب دیکھ رہے ہیں اپنے سے دو گنا، ہے نا. تو کم دکھ رہے ہیں نا انڈائریکٹلی، مطلب جتنے کافر ہیں انڈائریکٹلی ان کو کم نظر آ رہے ہیں اصل سے بھی. اور یہ اگر ایسا دیکھا جائے تو ان کی ہمت بڑھانے کے لیے، تاکہ ان کی ہمت پست نہ ہو کہ ہاں اتنا سارا دشمن کی تعداد ہے. تو اور یہ واقعی میں آنکھوں سے یہ لوگ دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اور آگے فرمایا واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے، من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے. اللہ مدد اپنی بھیجتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کو ترقی دے، کس کو بلندی عطا کرے، کس کی مدد کرے. ٹھیک ہے،
इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, और यकीनन इसमें एक इबरत है, एक नसीहत है आंखों वालों के लिए। यानी कि इबरत किसके लिए है? जो आंखें रखता है, जो अहले बसीरत है, उसी को जो है इसमें एक नसीहत आप मिलेगी। क्या देख पाता है वो इंसान कि किस चीज की बसीरत रखता है? क्या देख रहा है कि असल ताकत जो है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, मदद सिर्फ अल्लाह ताला ही भेजता है। तादाद की कसरत होने से पता नहीं मिलती है, बल्कि छोटे छोटे ग्रोह भी जो है बड़े ग्रोह पर फतह पा लेते हैं अल्लाह की मदद से। तो ये बात समझ जाए तो उसके लिए ये इबरत है कि थोड़े लोग जो मुखलिस होते हैं वो भी दीन का बड़े फायदे का बन सकते हैं, और इसके बरक्स अगर लोगों की एक हुजूम है और लेकिन वो उनका ईमान कमजोर है, सही ईमान नहीं है, उनका इखलास नहीं है उनके अंदर, तो वो फिर ऐसे मुसलमान फिर बेकार है। और इसका मिसाल हम आप देखें आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि मुसलमान जो हैं इतनी बड़ी तादाद में हैं, पूरी दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं, और अमीर भी हैं, सब तरह के रिसोर्सेज भी हैं उनके पास, लेकिन फिर भी देखें हालात क्या हैं आज मुसलमानों के, हैं? हर जगह मगलूब, हर जगह जलील हुए पड़े हैं इसी वजह से। अब जंग बदर में देखिए कितने लोग थे, मैंने बताया 313 थे, और मुसलमान जो थे बस 313 थे, और उनमें से जो थे 70 तो मुहाजिर थे और 260 जो थे वो अंसार थे, मदीना के ही लोग। और उनके पास लड़ने के लिए कितना था? बस 70 ऊंट थे, बस 70 ऊंट, और सिर्फ 6 जिराह थी। जिराह क्या होती है? जो पहनते हैं ना शील्ड से बचने के लिए वार से। तो 6 जिराह थी, 8 तलवारें थी और 2 घोड़े थे। बस सोचे, सिर्फ 2 घोड़े और 8 तलवारें, 950 लोगों से लड़ने के लिए सिर्फ 8 तलवारें। सोचे मतलब क्या था मुसलमानों के पास? तादाद भी कम, असलहा भी कम, कुछ भी नहीं एक तरह से। और जबकि मुशरिकीन उनके पास क्या था? उनकी खुद की तादाद पहले तो 950 थी, 100 घोड़े थे उनके पास और 700 ऊंट थे। और फिर भी देखें आपकी अल्लाह ताला ने कैसी शानदार फतह अता की मुसलमानों को, कि इन मुशरिकीन के 70 लोग तो मारे गए, बड़े बड़े सरदार उनके इंक्लूडिंग अबू जहल, और 70 लोग पकड़े गए, बंदी बना लिए गए, और साथ में माले गनीमत भी मिला मुसलमानों को। तो कितनी अजीम फतह मिली मुसलमानों को। और ये क्यों मिली? क्योंकि अल्लाह ताला की मदद आई थी, फरिश्ते नाजिल हुए थे उस जंग बदर में। और क्यों हुए थे? क्योंकि उस वक्त के, उस दौर के मुसलमान वो मुखलिस मुसलमान थे, अल्लाह के लिए सब कर रहे थे, उनकी नीयतें खालिस थी। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि गौर करो कि ये कैसे हुआ। इस सब में बहुत बड़ा सबक है, हम सब के लिए इबरत मिलती है हम सबको। और इबरत किसे मिलेगी? जिनकी आंखें हैं, जो अहले बसीरत है, जो अल्लाह ताला की ताकत पर यकीन रखते हैं, जिनको पूरा यकीन है कि अल्लाह ही गलबा देने वाला है और अल्लाह का दीन ही गालिब होकर रहने वाला है। ठीक है, तो क्या पता चला, क्या समझ में आया इस आयत से हमें कि दीन की कामयाबी और मुसलमानों की इज्जत के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? किस चीज की जरूरत है? मुखलिस लोगों की जरूरत है, मुखलिस मुसलमानों की जरूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करें। फिर ऐसे लोग थोड़े भी काफी हो जाएंगे और फिर कामयाबी मिलेगी मुसलमानों को इंशाल्लाह। और देखिए इस आयत में हमने शुरू में क्या देखा था कि एक तो गिरोह था जो अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था, यही पढ़ा था ना अभी हमने। फिअतुन तुकातिलु फी सबीलिल्लाह, एक गिरोह वो लड़ रहा था अल्लाह के रास्ते में। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा एक गिरोह मुसलमान थे वो लड़ रहे थे अल्लाह के रास्ते में, मुसलमान नहीं कहा, बस कहा एक गिरोह अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था। तो सिर्फ हम अगर कहें कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह के रास्ते में कोई काम ना करें तो ये काफी नहीं होता। मुसलमान होना काफी नहीं होता जब तक कि मुसलमान अल्लाह के रास्ते में काम ना करे, जब तक कि उसकी नीयत खालिस ना हो। फी सबीलिल्लाह होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हमें भी अगर अल्लाह की मदद चाहिए, हम चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आए हमारे लिए, हम जिस परेशानियों में हैं और जिस जुल्म सितम के हम शिकार हुए पड़े हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, अपनी नियतें हमें खालिस करनी होंगी, और हमें जो भी काम करें वो फी सबीलिल्लाह, मतलब खालिस खालिस अल्लाह ताला के लिए करने होंगे अपने काम। सिर्फ इस दुनिया के चक्कर में नहीं पड़े रहना होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट आयत पे आ जाते हैं, आयत नंबर 14। इंशाल्लाह आज दर्स छोटा ही रखेंगे, ये लास्ट आयत है आज की। आयत नंबर 14, ज़ुय्यना मुज़य्यन कर दी गई लिन्नासी लोगों के लिए हुब मोहब्बत अशहवात ख्वाहिशात की मिनन निसाई औरतों से
वलबनीना और बेटों से, वलक़नातीर और खजानों से, वलमुक़न्तरह जो इकट्ठे किए गए, मिनज़्ज़हबी सोने से, वलफ़िद्दती और चांदी से, वलख़ैली और घोड़े, अलमुसव्वमा निशान लगे हुए, वलअनआमी और मवेशी जानवर, वलहर्स और खेती से। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये सामान है जिंदगी का दुनिया की। वल्लाहु और अल्लाह इंदहु पास उसके हुस्नुल मआब अच्छा ठिकाना है। देखिए ये आयत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आयत है। अब इसको हम जरा गौर से समझ लें बैठ के और इस पे गौर व फिक्र भी करें। क्या कहा जा रहा है? मुज़य्यन कर दी गई लोगों के लिए मोहब्बत ख्वाहिशात की। क्या बात आ रही है? हुब्बुश शहवात, मोहब्बत ख्वाहिशात की। अब इसको हम समझेंगे। देखें, अब इस दुनिया की जिंदगी में इंसान के नफ्स में जिन चीजों की मोहब्बत डाल दी अल्लाह ताला ने, उनका जिक्र है इस आयत में। चीजों की, किन किन चीजों की मोहब्बत डाली है उनका जिक्र आ रहा है। मेन मेन चीजें, वैसे तो पूरी बहुत ज्यादा चीजें, पूरी लंबी लिस्ट होती है, लेकिन मेन मेन चीजों का जिक्र है। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है और इस दुनिया में अल्लाह ताला ने तरह तरह की रौनकें, ज़ेबाइशें, आराइशें रखी हैं ताकि इंसान को इस दुनिया में रहने में मजा भी आए, है ना। लेकिन फिर इन्हीं चीजों में इंसान के लिए इम्तिहान रख दिया कि वो इन दुनिया की रौनकों में फंस कर रह जाता है, इन्हीं का गुलाम बन जाता है, या फिर वो अल्लाह ताला को भी याद रखता है, उसके अहकामात को भी मानता है, फॉलो करता है, अपनी आखिरत को भी याद रखता है या नहीं। ठीक है, तो बात हो रही है कि मुज़य्यन कर दी गई, यानी कि अल्लाह ताला ने मुज़य्यन करी है, अल्लाह ताला ने खुशनुमा बनाया है लोगों के लिए इन चीजों की मोहब्बत को, ख्वाहिशों की मोहब्बत खूबसूरत बना दी गई है। अब इस बात में बहुत डिफरेंस है बेसिकली। देखें कि इसमें ये फर्क समझें कि एक तो होती है चीज की मोहब्बत, कोई भी चीज ले लो उसकी मोहब्बत, और एक होती है उस चीज की ख्वाहिश की मोहब्बत। तो यहाँ बात हो रही है उस चीज की ख्वाहिश की मोहब्बत। समझिएगा इस बात को, है ना। देखिए, चीज की मोहब्बत तो तब होती है जब वो चीज हमारे पास है, हम उसके वो मालिक हैं, है ना। जैसे कोई भी खूबसूरत ब्रेसलेट मान लो है हमारे पास कोई, और वो हम उसके मालिक हैं और हमें वो बहुत पसंद है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जितनी भी ज्वेलरी जो सुनार की दुकान पर होती है, तो हम औरतें कितना खुश होते हैं उसे देख कर ही, मतलब ख्वाहिश करते रहते हैं अपने दिलों में, कितनी अच्छी है, कितना, मतलब हमें मोहब्बत है ना होते हुए भी उसकी मोहब्बत है हमारे दिलों में। तो ये ख्वाहिश लोगों के दिलों में बसी हुई है जिसे लोग खुद से अलग नहीं कर सकते, और ये अल्लाह ताला ने ही डाली है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि चीज हमारे पास है तभी मोहब्बत हो, उस चीज की ख्वाहिश हो, उस ख्वाहिश से मोहब्बत जो है ना वो रहती है हमारे दिलों में मरते दम तक। ठीक है, इसकी बात हो रही है। ठीक समझ आया। तो सबसे पहले इसमें जो बात हो रही है, सब रौनकों में से सबसे पहले जो जिक्र आया है वो है, वो क्या आया है? औरत की मोहब्बत, कि लोगों के लिए खुशनुमा बना दी गई ख्वाहिशों की मोहब्बत, और सबसे पहले उसमें औरतों का जिक्र आया है। ठीक है, अच्छा देखें, अभी जो बात हो रही थी ना कि ख्वाहिशात की मोहब्बत, इसके ऊपर एक हदीस से भी हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास दो वादियां भी हों सोने की, तो भी वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा। मतलब उसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी से ही भरेगा। क्या समझ में आया इसे? कि कितना भी माल दौलत उसके पास हो जाए, इंसान के पास वो माल दौलत का जो है मालिक भी बन जाए, लेकिन उसकी वो जो ख्वाहिश है ना माल कमाने की, वो बाकी रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होती इंसान की। वो जो है उसकी फिर जब मर जाता है, कब्र की मिट्टी में चला जाता है, तभी उसकी वो ख्वाहिश खत्म होती है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि ख्वाहिश मोहब्बत क्या मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो ये जो डिजायर है लोगों के दिलों में, ये रखा गया है और इन चीजों की तलब रखी गई है और अल्लाह ताला ने रखी है। और सूरह कहफ में हम पढ़ते हैं, इन्ना जअलना अलल अर्दी ज़ीनतहा, मतलब जो कि भी कुछ जमीन पर है वो उसकी जीनत है, और इसमें अट्रैक्शन रख दी गई है। और क्यों रखी गई है? सूरह मुल्क में आप डेली पढ़ते होंगे रात को सोने से पहले, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको आजमाया जाए कि कौन तुम में से जो है अहसन अमल करता है, अच्छे अमल करता है। समझ आया? तो
سب سے پہلے جو بات ہو رہی ہے کہ عورتوں کی خواہش کی محبت. اب دیکھیں یہ جو محبت ہے نا یہ سب سے زیادہ ہے مردوں میں, سب سے اسٹرانگ جذبہ ہوتا ہے آدمیوں میں, ہے نا, کہ ان کو جنسی طلب ہوتی ہے, عورتوں کی طلب, عورتوں کی محبت. اور آدمی دیکھیں شادی کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اتنے, وہ اکیلا انسان اکیلا چاہے تو مطلب اپنا تھوڑا بہت کھائے کمائے اس کا پورا پڑ جائے گا, لیکن وہ اپنے اوپر اتنی ساری ذمہ داریاں لے لیتا ہے, پھر اس کو جو ہے اپنے پورے پریوار کا پیٹ پالنا پڑتا ہے, اپنی بیوی کا, بچوں کا, پورے خاندان کا پیٹ پالنا پڑتا ہے پھر, اور خوشی سے وہ ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے. کیوں؟ اسی محبت کی طلب کی وجہ سے. سمجھ آیا؟ اب آپ دیکھیں کہ حدیث میں جو ہے اس عورتوں کی محبت کی جو خواہش ہے اس کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ ما ترکت بعدی فتنة ازر علی الرجال من النساء, کہ میں نے انسانوں پر عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ عورت ہوگا. اب آپ دیکھیں نا کہ عورت کی طلب میں جو ہے اس کی محبت میں انسان کتنے کتنے غلط راستے پہ چلا جاتا ہے, حرام طریقے استعمال کرتا ہے صرف اسی شدید جذبے کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا قتل بھی کیوں ہوا تھا؟ جو حابیل قابیل کے بیچ لڑائی ہوئی تھی, عورت کی وجہ سے ہی نا, اسی کی خواہش کی وجہ سے. اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں تو وہ اسی فتنے کو سب سے زیادہ جو ہے مسلمانوں کے بیچ پھیلانا چاہتے ہیں, اس کو ٹول بنانا چاہ رہے ہیں, عورتوں کو بھڑکا رہے ہیں آزادی کے نام پر, اور فحاشی پھیلا کر جو ہے مسلمانوں کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں. تو اسی لیے عورتوں کو جو ہے فتنہ بتایا گیا. اور دیکھیں عورت صرف فتنہ نہیں ہے, کہ یہ نہیں کہ خرابی ہیں عورتیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بتایا کہ بہترین متاع بھی ہیں عورتیں, بہترین متاع ہیں, نعمت بھی ہیں عورتیں, آخرت بھی کمائی جا سکتی ہے ان کے ذریعے. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة, کہ دنیا جو ہے ایک متاع ہے, یعنی کہ کچھ وقت کے لیے فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے, اور اس میں سب سے زیادہ فائدے کی چیز ایک نیک عورت ہے, ایک نیک عورت. تو نیک عورت کیا ہے؟ وہ خود بھی جو جنت کے راستے پہ چل رہی ہوتی ہے اور اپنے پورے خاندان کو, اپنے گھر والوں کو, سب کو جو ہے جنت کے راستے پہ چلاتی ہے, تو اس کے ذریعے آخرت بھی کی کامیابی بھی ہے. تو خالی فتنہ نہیں, متاع بھی ہے, ایک نعمت بھی ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے کیا فرمایا؟ بیٹے والبنین, یعنی کہ بیٹوں کی خواہشات کی محبت. اب یہ تو سب پتہ ہے ہم لوگوں کو اپنے معاشرے میں, اور اپنے گھروں میں بھی ہم اس چیز کو دیکھ چکے ہیں, ہے نا, کہ لوگوں کو بیٹوں کی بڑی خواہش رہتی ہے, اور لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں بیٹے ہوں گے تو ہماری نسل آگے چلے گی, بیٹے نہیں ہوئے بس بیٹیاں ہوئی تو ہماری نسل ہی ختم ہو کے رہ جائے گی. مطلب بیٹوں کو جو ہے سوچتے ہیں کہ ان سے ہمارا نام روشن ہوگا, ہماری عزت ہوگی. اور بعض لوگ تو اتنا تک مطلب اس کی بیٹوں کی خواہشات کی محبت میں پڑ جاتے ہیں کہ شرک تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں بیٹے پانے کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ درباروں میں جاتے ہیں, پیروں فقیروں پہ جاتے ہیں, قبروں پہ جاتے ہیں, اور وہاں جو ہے غیر اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ کی جگہ مانگنے, اللہ کے علاوہ مانگتے ہیں. جس اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے غیر اللہ سے مانگنے چلے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی غلط کام کرتے ہیں, الٹے سیدھے طریقوں سے بعض وقت علاج کرواتے ہیں کہ بیٹا ہو جائے, ہے نا. حالانکہ بیٹے کیا ہے, وہ بھی آزمائش ہے, اللہ جو ہے اولاد دے کر بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے. اور یہ جو بیٹوں کی کثرت کی خواہشات تھی ہے نا, یہ دور جاہلیت میں تو تھی, تب بھی قبائلی دور میں جو ہے لوگ بڑا فخر کرتے تھے, جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ ہم بہت زیادہ مال اور بیٹوں والے ہیں, ہے نا. اور خالی دور جاہلیت میں نہیں, یہ آج بھی اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ آج بھی جو ہے اس خواہشات میں مبتلا رہتے ہیں. ہر طبقے میں, پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہو, غریب ہوں یا امیر ہوں, یہ خواہشات پائی جاتی ہے بیٹوں کی. سمجھ رہے ہیں؟ اب قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ بیٹی کی جب خبر ملتی ہے تو چہرہ ان کا سیاہ ہو جاتا ہے, ایسے لوگوں کا بیٹی کی خبر ملنے پر سیاہ چہرہ ہو جاتا ہے. اور دیکھیں اگر بیٹا نہ ہو تو ہماری عورتوں کو ہی بلیم کیا جاتا ہے اس کے لیے, ان کو تانے دیے جاتے ہیں, اور طرح طرح کی جو ہے ان پر جو ہے پریشانیاں دی جاتی ہیں, ان پر ظلم کیا جاتا ہے. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اسی خواہشات کی وجہ سے, اسی شہوت کی وجہ سے, بیٹوں کی خواہشات کی وجہ سے. سمجھ آیا؟ پھر اگلی کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ ہو گیا حب الشہوات من النساء والبنین
پھر بات ہو رہی ہے والقناطیر المنقنطرہ من الذهب والفضة، اور خزانوں سے جو اکٹھا کیے ہوئے ہیں سونے کے اور چاندی کے، یعنی کہ مال کی بات ہو رہی ہے، مال کو اکٹھا کرنے کی خواہش. کنتار کہتے ہیں ڈھیروں خزانہ، پہاڑوں برابر خزانہ. تو یہ جو ہے یہ بھی انسان کی نفسانی خواہشات میں سے ہے کہ ڈھیروں مال جمع کرتا رہے وہ. اور لوگ جو ہیں اس خواہشات میں ایسے پڑ جاتے ہیں، مطلب صرف وہ اپنے آپ کو دن رات اسی مال کمانے میں جو ہے لگا دیتے ہیں، اسی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں. ان کو بعض وقت یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاس مال ہے بھلا کتنا. ان کو اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ اس مال کو وہ صحیح جگہ خرچ کر سکیں. بس بھاگے جا رہے ہیں ایک ریٹ ریس میں لگے جا رہے ہیں مال کمانے کی. کیوں؟ اسی ہوس کی وجہ سے، اسی شہوت کی وجہ سے جو رکھ دی گئی ہے ان کے دلوں میں. اور اکثر کیا ہوتا ہے پھر مال کمانے کے چکر میں، خزانے کمانے کے چکر میں انسان جو ہے حلال اور حرام کا بھی خیال نہیں رکھتا، غلط راستے میں پڑ جاتا ہے نا. تو دیکھیں قرآن مجید میں کیا آتا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں، آزمائش ہیں. تو مال اولاد تو جیسے میں نے ابھی پیچھے بتایا، اور مال بھی آزمائش ہے. اور اسپیشلی سونا چاندی کی اٹریکشن، ہم دیکھیں نا باقی کمپیریزن میں باقی میٹلز کی کس کی اٹریکشن ہم لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے؟ سونا چاندی اکٹھا کرنے کی، ہے نا. تو یہ خواہشات جو مال کی خواہشات ہے، اگر صرف دنیا میں اپنا نام کرنے کے لیے ہے، صرف نمائش کے لیے ہے، یا فساد پھیلانے کے لیے، یا صرف عیشی کرنے کے لیے ہے، تو پھر انسان کی بربادی کا باعث ہے یہ مال. لیکن اگر یہی مال خیر کا ذریعہ ہو جاتا ہے، جب انسان اس کو کمانے کا مقصد بدل دیتا ہے، یعنی کہ اس کو پھر اس لیے کماتا ہے تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اسے دین کی سربلندی کے کاموں میں خرچ کرے، ایسے کاموں میں خرچ کرے جس سے دین کو غلبہ ملے، تو یہ پھر خیر ہی خیر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلی کس چیز کی خواہشات کی محبت ہے، والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے. مسومہ نشان زدہ، کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ لوگوں کی خواہشات اس میں بھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس بڑی تعداد میں گھوڑے ہوں، اور گھوڑے بھی کیسے؟ المسومہ، خاص قسم کے برانڈڈ گھوڑے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے. اور وہ صرف یہ چیزیں کیوں، یہ گھوڑے جو ہیں صرف ضرورت کے لیے نہیں رکھتے کہ ایک آدھ رکھ لیا، بلکہ ڈھیروں ڈھیر رکھتے ہیں، کئی رکھتے ہیں. کیوں؟ نمائش کرنے کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے. اور دیکھیں اہل عرب میں بھی یہ عربی گھوڑے جو ہیں بڑے قیمتی سمجھے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کا نسب نامے جو ہوتے تھے ان کو بھی یہ لوگ محفوظ کر کے رکھتے تھے. اور یہ گھوڑے کی محبت جو ہے صرف اسی دور میں نہیں، آج بھی ملتی ہے. آج بھی جو ہے گھوڑوں کی بڑی ویلیو ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی گئی ہے. گھوڑے کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی گئی ہے. تو ان کی محبت جو ہے نا یہ رہے گی دل میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. ٹھیک ہے. اور گھوڑے کے حوالے سے ہمیں حدیث بھی ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے اس کے حوالے سے انسان جو ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں. پہلی بات، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھوڑوں کو اللہ کی راہ کے لیے پالتے ہیں، اور ان کا مقصد دین کے غلبے کے لیے جہاد پر جانا مقصد ہوتا ہے مین ان کا. تو ایسا گھوڑا جو ہوتا ہے ان کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے، اجر و ثواب کا. ٹھیک ہے. تو ایک ٹائپ کے گھوڑے جو ہیں اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں انسان کے لیے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا وہ لوگ جو گھوڑا پالتے ہیں کس لیے؟ نمائش کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، فخر تکبر کے لیے. تو ایسا جو گھوڑے جو پالتے ہیں، تو ایسا گھوڑا انسان کے اوپر بوجھ ہوگا قیامت کے دن، وزر، اس کو حساب دینا ہوگا اس کا، یہ وزر ہے، بوجھ. تو پہلے کیا تھے؟ اجر. دوسرے کیا ہیں؟ وزر، بوجھ. اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا وہ جو گھوڑا پالتا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، یعنی کہ اپنی سواری کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور گناہ کے راستے میں نہیں استعمال کرتا اس سواری کو، اس گھوڑے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا ستر ہے. ستر. تو 3 کیا چیز ہو گئی؟ ایک اجر، ایک وزر، اور ایک ستر. اب اسی حوالے سے اگر ہم آج دیکھیں، گاڑیاں جو لوگ رکھتے ہیں، برانڈڈ کارز، اس کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں میں، ہے نا. بچے میں اس کا شوق ملتا ہے، سڑک پہ نکلیں گے تو دیکھیں گے کون سی گاڑی ہے، کون سے برانڈ کی گاڑی ہے، کون سا ماڈل ہے. تو برانڈڈ کارز یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، اس کی خواہشات، اس کی خواہش کی محبت.
لیکن یہ برا نہیں ہے، ایک آدھ ہم رکھ لیں اپنی ضرورت کے حساب سے، اور اگر ایکسٹرا ہے تو اس کو کس میں، تعلیم، تبلیغ، دعویٰ کے کاموں میں لگائیں اپنی گاڑیوں کو، تو پھر یہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا بات ہو رہی ہے، والانعام والحرث، اور مویشی جانور اور کھیتی. والانعام، مویشی جانور. تو مویشی جانور میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ مویشی جانور میں عموماً جس کی قربانی کرتے ہیں، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، یہ سب. تو ان کی بھی محبت کی، ان کی بھی خواہشات کی محبت دلوں میں ہوتی ہے، انسان کے ڈال دی گئی ہے. اور اسپیشلی اونٹ میں سرخ اونٹ، یہ بڑے قیمتی مانے جاتے ہیں، عربوں میں بھی مانے جاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی طرف بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ تمہارے ذریعے اگر کسی ایک کو بھی ہدایت مل جائے تو وہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلی ہے نا سرخ اونٹ کی. والحرث، اور کھیتی. اگلی بات ہے والحرث، کھیتی. اب ہرس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ساری فصلیں، اناج وغیرہ، باغات، سب آ جاتے ہیں. تو یہ بھی چیز جو ہیں لوگوں کی مرغوبات میں سے ہوتی ہیں، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے لوگوں کو کہ ہمارے جو ہیں بڑے بڑے باغات ہوں، کھیتیاں ہوں، ہم زمینوں کے مالک ہوں. سمجھ آیا؟ تو یہ ساری چیزوں کی محبت، ان کی خواہشات کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے لوگوں کے دلوں میں. ان مختلف چیزوں کا اب ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عورت، بیٹے، سونا چاندی کے خزانے، پھر گھوڑے، پھر مویشی، پھر کھیتیاں. تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی تمام فطرت کا علم ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا جو اکثر لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں. اب ضروری نہیں کہ ہر انسان میں ساری کی ساری خواہشات پائی جائیں، ساری کی ساری چیزوں کی. کسی میں ہو سکتا ہے ایک کی ہو، کسی میں ہو سکتا ہے 2 کی ہو، ڈیپینڈ کرتا ہے نا، الگ الگ. اب ان سب چیزوں کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سامان ہے زندگی کا دنیا کی، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے. متاع کیا ہوتا ہے؟ متاع کہتے ہیں تھوڑا سا فائدہ یا وقتی فائدہ، ٹیمپریری فائدہ، متاع. ٹھیک ہے، یہ مطلب متاع کوئی بڑے فائدے کو نہیں کہتے یا لانگ لاسٹنگ فائدے کو نہیں کہتے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، تھوڑا یا وقتی فائدہ. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب حقیر دنیا کی چند روزہ زندگی کا وقتی فائدے. دنیا میں آئے ہیں ہم، جینا ہے اس میں، اور اسی میں ہمارا امتحان بھی ہے. پھر لوٹ کے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہاں حساب ہوگا آخرت میں، ہے نا. اور اس حساب کس بیس پہ ہوگا کہ دنیا میں ہم کیا کر کے آئے، ان چیزوں کے بیچ رہ کے ہم نے کیسے ان کو استعمال کیا یا ان کے پیچھے ہم کتنا بھاگے. دنیا بیسیکلی، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم بوئیں گے اور کاٹیں گے آخرت میں. اگر دنیا میں کچھ نہ بویا، کچھ محنت نہیں کر کے گئے تو آخرت میں تو کچھ نہیں ملے گا، پھر کچھ نہیں کاٹ پائیں گے، ہے نا. تو یہ جو ہے نا، یہ سب ساز و سامان صرف دنیا کی زندگی کے برتنے کے سامان ہے، دنیا کی ضروریات ہیں یہ سب چیزیں. مطلب ہمیں جینے لائق جو ہے، مطلب دنیا میں جینا ہے نا، اس لیے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے کہ ہم اچھے سے جی سکیں. تبھی تو ہم جی پائیں گے، اگر بالکل ان کو چھوڑ کے رہیں گے کیسے جی پائیں گے، ہے نا. فیملی بھی ضروری ہے، بیٹے بھی ضروری ہیں، پھر کھیتیاں بھی ضروری ہیں، مال دولت ہونا بھی ضروری ہے، ساری چیزیں ضروری ہیں لیکن ایک حد تک. لیکن اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پرماننٹ متاع نہیں ہے، جانا تو ہمیں کہیں اور ہے. کہاں جانا ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ پاس اس کے اچھا ٹھکانہ ہے. اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بہترین لوٹنے کی جگہ تو وہاں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہاں کے لیے محنت کرنی ہے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ مانگنا تو ہمیں دونوں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ دنیا کی حسنات ہیں یہ ساری چیزیں جو بھی کچھ ہے زمین میں، لیکن جو آخرت میں ہے وہ پرماننٹ متاع ہے، اس کی یہ بات ہمیں دھیان رکھنی ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کیا ہوا؟ کیا سمجھ آیا؟ کہ اللہ نے سب چیزیں زمین پر رکھی، جو بھی رکھی ہیں سب کا سب متاع ہیں، سب جو ہیں زمین کی رونق ہیں اور فائدے کی چیزیں، اور اسپیشلی یہ چیزیں جن کا یہاں بھی تبصرہ ہوا ہے، اور یہ انسان کی ضرورت پورے کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور ٹیسٹنگ کے لیے بنائی گئی ہیں. اب ان چیزوں کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے،
بلکہ ان کے ذریعے، انہی ساری چیزوں کے ذریعے ہمیں اپنی آخرت اچھی کرنی ہے، آخرت اچھی کرنے کا ذریعہ بنانا ہے ہمیں ان چیزوں کو، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، چھوڑ کر جانا ہے ہمیں اسے دنیا کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کر کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہو سکتا کہ جن چیزوں کو تو نے خوشنما بنایا ان کو دیکھ کر ہم خوش نہ ہوں، خوش تو ہم ہوں گے، لیکن اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو ان کے حق کے ساتھ خرچ کروں، حق کے ساتھ خرچ کروں، سمجھ آیا؟ یعنی کہ ان چیزوں کو میں جیسے خرچ کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنا چاہیے، جہاں لگانا چاہیے، وہاں اس طرح سے استعمال کروں، اس طرح سے لگاؤں، اور ان چیزوں کا بھی میں حق ادا کروں، جو جو ان چیزوں کا حق ہے مجھ پہ، دونوں چیزیں ہیں اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سب نعمتیں ہیں تمام، ان سے بے رغبتی نہیں کر سکتے ہم، بے رغبتی کرنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو ان کو استعمال کرنا چاہیے، استعمال نہ کرنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں اگر ہم یہ سوچتے ہوں، بلکہ یہ سب ضرورت کی چیزیں، زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہیں، حسنات فی الدنیا، تو ان کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ایک جائز حد تک، یہ نہیں کہ بس انہی کے پیچھے لگے پڑے ہیں اور ہم اب زندگی گنوا رہے ہیں، ان کو ایک جائز حد تک حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اتنی حد تک کہ انسان پھر اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو، اور ان نعمتوں کو پا کر خوش بھی ہونا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہے نا؟ اور خوش بھی ایک جائز حد تک ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پھر ہم جو ہیں اتنے خوش ہو جائیں اور سب بھول جائیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو جائیں، اس کی اطاعت سے ہم غافل ہو جائیں، سب کچھ چھوڑ دیں۔ تو ان چیزوں کی جو محبت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے، رسول کی محبت سے، دین کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی اپنی آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں کیا دھیان رکھنا ہے کہ یہ سب چیزیں جہاں نعمت ہیں تو ساتھ میں آزمائش بھی ہے۔ دنیا جو ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کی یہ جو پوری رونق والی چیزیں، یہ ہمیں کھینچتی رہیں گی اپنی طرف، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خود کو کھینچنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، ان چیزوں سے باہر نکال کے، بس ان چیزوں میں ایک حد تک ان کو استعمال کر کے، ہمارا جو اصل مقصد جس کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے، ہمیں اس طرف اپنے آپ کو کھینچ کر لے جانا ہے، بس انہی چیزوں میں پھنس کے اپنے آپ کو ان کی چینوں میں نہیں باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اور یہ جہاد جو ہے ہمیں مسلسل کرتے رہنا ہے جب تک ہمیں موت نہ آ جائے، یہ بھی ایک جہاد ہے، سمجھ آیا بات؟ چلیں الحمدللہ، آیت نمبر یہ 14 تک کمپلیٹ ہوا، آج ہم یہیں تک رکھیں گے۔